बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम सुबह नूर के साथ आपका मेज़बान नज़ीर अहमद गाज़ी हाज़िर है। नाज़रीन कराम, हज़रत अबू अनीस मोहम्मद बरकत अली साहब रहमहुल्लाह की मशहूर तालीफ़ अस्माउन नबील करीम सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम से एक इसमें मुबारक पढ़ने की सआदत हासिल कर रहा हूँ। सैयदुना अल-गादियु सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम, हमारे सरदार सुबह सवेरे उठने वाले, दुरूद व सलाम भेजे अल्लाह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपकी आले पाक और आपके सहाबा किराम का। हज़रत बिन सलाम रज़ी अल्लाह अन्हुमा बयान फरमाते हैं कि हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीना मुनव्वरा तशरीफ़ लाए तो सबसे पहले मैंने जो बात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुनी वो ये थी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, आपस में सलाम को आम करो, भूखों को खाना खिलाएं, सिला रहमी करें और रात को नमाज़ पढ़ें अगरचे लोग सो रहे हों। इस तरह आप लोग जन्नत में सलामती के साथ दाखिल हो जाएंगे। मज़ीद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जन्नत के कुछ कमरे ऐसे भी हैं जिनका बैरूनी हिस्सा अंदर से नज़र आता है और अंदरूनी हिस्सा बाहर से नज़र आता है। तो एक एराबी ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये आला मकाम किससे नसीब होगा? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इन मकामात का मुस्तहिक वो होगा जो खाना खिलाएगा, रोज़ों का एहतमाम करेगा और रात की नमाज़ पढ़ेगा, यानी नमाज तहज्जुद का एहतमाम करेगा। नाज़रीन किराम, हुज़ूर रहमत आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुतबा हज्जतुल विदा के मौका पर इरशाद फरमाया था कि मैं तुम्हारे दरमियान दो चीज़ें छोड़ कर जा रहा हूँ, एक किताबुल्लाह और दूसरे अपने अहले बैत। अगर तुम इन दोनों को थामे रखोगे, इनको मजबूती से पकड़े रखोगे तो तुम कभी राह हक़ से नहीं भटकोगे। नाज़रीन इकराम, अहले बैत अतहार की मोहब्बत, उसके बग़ैर हमारा ईमान यह है कि ईमान हासिल ही नहीं होता। अहले बैत की मोहब्बत का मतलब यह है नबी आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल से मोहब्बत, हुज़ूर रहमत आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत गोया अल्लाह से मोहब्बत है। अल्लाह की मोहब्बत हुज़ूर नबी आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बग़ैर हासिल नहीं हो सकती और नबी आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बग़ैर अहले बैत अतहार की मोहब्बत नहीं हो सकती। नाज़रीन किराम, सूफिया इज़ाम, औलिया किराम, कामलीन, कोई एक मिसाल पूरी तारीख़ इस्लाम में नहीं है जिन्होंने उस बारगाह के आदाब और करीने और सलीके अपने कल्ब व ज़हन में ना बसाए हों। ये अदब की बारगाहें हैं। बाज़-औक़ात लोगों को गलत फहमी हो जाती है और बाज़-औक़ात लोग हमें भी लिखते हैं और पूछते हैं कि जनाब ये इमाम हसन अलैहिस्सलाम, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, सैयदा फ़ातिमा सलामुल्लाह अलैहा, सैयदा ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा, ये आप अल्फाज इस्तेमाल करते हैं तो शायद ये कोई नाउज़ुबिल्लाह ये गलत बात है, ये अल्फाज इस्तेमाल नहीं किए जा सकते अहले बैत अतहार के साथ। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह, लोग उनको मानते, सब मसालिक जो हैं उनको मानते हैं, उनका एहतराम करते हैं और उनकी किताब बुखारी शरीफ जो है उसको बड़ी अथेंटिक किताब कुरान हकीम के बाद माना जाता है मुसलमानों में। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने 43 अहादीस ऐसी हैं, 43 मकामात पर इमाम हसन इमाम हुसैन को अलैहिस्सलाम ही लिखा है और इस पर बड़ी मारकतुल आरा किताब हाल ही में अमेरिका से शेख अब्दुल्ला दानिश, जो न्यूयॉर्क में एक स्कॉलर भी हैं और बहुत बड़े मशहूर आलम इस्लाम के ख़तीब और अहले हदीस मसलक से हैं, ये मैं ख़ास तौर पे कह रहा हूँ, अहले हदीस मसलक जो अमूमी तौर पे हमारे यहाँ वहाबी कहा जाता है, उन्होंने इस पर 40 किताब लिख दी है और वो 43 अहादीस मुबारका वहाँ पे मेंशन कर दी हैं, लिख दी हैं कि यहाँ इमाम अली मकाम को अलैहिस्सलाम लिखा गया है। नाज़रीन किराम, इसी तरह हमारे तारीख़ इस्लाम की बहुत बड़ी जो शख्सियात थी, ये तवातुर के साथ रहा है। जनाब तफसीर रूहुल बयान में अल्लामा इस्माइल हक्की ने भी अलैहिस्सलाम लिखा है। रूहुल मानी तफसीर में शेख महमूद आलूसी रहमतुल्लाह अलैह ने अलैहिस्सलाम लिखा है। अल्लामा शामी ने उनको अलैहिस्सलाम ही लिखा। इमाम राज़ी तफसीर कबीर में अलैहिस्सलाम ही लिखते हैं। शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी, शेख मुहक्किक
جن کو اہل سنت بھی مانتے ہیں، جن کو دیوبندی بھی مانتے ہیں، جن کو اہل حدیث حضرات بھی مانتے ہیں، وہ بھی علیہ السلام کا لفظ ہی اپنی کتابوں میں لکھتے ہیں۔ اور اسی طرح تفسیر مظہری جو ہماری بہت اتھینٹک تفسیر ہے ماشاءاللہ، قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ کی، اس میں بھی آپ نے بار بار علیہ السلام کا لفظ لکھا ہے۔ اس طرح ناظرین کرام خواجہ نظام الدین محبوب الہی علیہ السلام کہتے تھے، خواجہ غریب نواز علیہ السلام ہی کہتے تھے، اور ہمارے متاخرین میں پیر میل شاہ رحمۃ اللہ علیہ گولڈ شریف والے اور صاحبزادہ نصیر الدین بھی علیہ السلام ہی لکھتے تھے، اور حافظ افضل فقیر اس دور کے بہت بڑے صوفی، بہت بڑے عالم، جن کو عرب کے لوگ بھی مانتے تھے، اور ان کا نام سن کے، ان کا کلام پڑھ کے ان کے ادب سے گردنیں جھکتی۔ اور پھر سب سے آخر میں بر صغیر کے سب سے بڑے میں کہوں گا عاشق رسول امام احمد رضا بریلوی رحمۃ اللہ علیہ جو ہے، انہوں نے بھی علیہ السلام لکھا۔ اور کتنے ثبوت چاہیے اہل دل کے لیے ناظرین کرام، یہ علیہ السلام کہیں گے تو ان سے آپ کا تعلق قائم ہوگا۔ ویسے تو ہر روز ان مولانا حضرات جو بعض اوقات اعتراض کرتے ہیں، ان کو ہم روز کہتے ہیں مولانا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تو پھر تو یہ بھی غلط ہو جائے گا، ان کو ہم مولانا کے لفظ بھی کہتے ہیں، تو لوگ اس پہ غور نہیں کرتے، معترض ہو جاتے ہیں۔ ہمارا مقصد کوئی یہاں پہ مناظرہ یا بحث مباحثہ نہیں ہے، کوشش یہ ہے کہ لوگوں کو اہل بیت اطہار کی محبت سکھائی جائے۔ 92 چینل کا سب سے بڑا جو کام میں سمجھتا ہوں، ہماری جو اپنی ڈیوٹی میں سمجھتا ہوں، وہ یہ ہے کہ لوگوں کے قلوب میں اللہ کی محبت، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی وہی محبت جو سیدنا بلال حبشی اور اویس کرنی والی تھی، وہ ان کے قلوب میں ڈال دی جائے۔ اور ناظرین کرام، میں جہاں جہاں جاتا ہوں، میں کل گیا ہوا تھا ڈیرہ غازی خان، میرے پاس الفاظ نہیں ہیں، وہاں پہ جس طرح حضرت شاہ کمال کیتھلی رحمۃ اللہ علیہ، شاہ سکندر کیتھلی رحمۃ اللہ علیہ کے جو سجادہ نشین تھے مقبول محی الدین، انہوں نے عرس مبارک کیا ہوا تھا، اور لوگ تعداد میں آپ کو اندازہ نہیں بتا سکتا، اور لوگوں کا عشق رسول اور پھر 92 چینل سے لوگوں کی جو وابستگی اور محبت تھی، وہ میں الفاظ میں بیان نہیں کر سکتا۔ تو ہمارا کام تو یہ ہے اولیاء کرام کی محبت، ان سے تعلق، اہل بیت اطہار کے در کا غلام لوگوں کو بنا دیا جائے۔ ہم تو سب کو اس در پہ لے کے جانا چاہتے ہیں، چونکہ یہ جنت کی کنجی وہیں سے ملے گی۔ تو ناظرین کرام، آج ہمارا موضوع بہت اہمیت کا حامل ہے۔ آج ہمارا موضوع ہے علیہ رضی اللہ عنہ رحمۃ اللہ علیہ، یہ مراتب جو ہیں یہ کن کن کے لیے استعمال ہو سکتے ہیں، کن کن مواقع پہ استعمال کیے جا سکتے ہیں، اور کہاں لوگوں کو غلط فہمی ہوئی ہے۔ آج میرے ساتھ شریک گفتگو دو ملکی علمی شخصیات، آپ دونوں سے بہت اچھی طرح واقف ہیں۔ پہلے ایک یونیورسٹی کے سینئر استاد پروفیسر ڈاکٹر معین نظامی، اور دوسرے میرے سپر سٹار، آپ ان سے واقف ہیں، پروفیسر محمد اعظم نوری۔ یہ دونوں آج میرے ساتھ ہیں۔ اور ناظرین کا آخر میں پھر آج امام محمد رضا رحمۃ اللہ علیہ کا سلام، وہ میں کہا کرتا ہوں نا کہ بلال کی اذان، بصیری کا کلام، امام محمد رضا کا سلام، کون سا اہل محبت ہے جس کو نہیں پتہ؟ آج وہی سلام بہت خوبصورت آواز میں قاری افضال انجم سے آخر میں ہم سنیں گے۔ اور اب ہم اپنے موضوع کی طرف آتے ہیں۔ جی ڈاکٹر صاحب، بعض اوقات غلط فہمی ہوتی ہے، میں کسی کی نیت پہ شک نہیں کرتا۔ بعض اوقات لوگ جو بظاہر دین کے جو رہنما ہوتے ہیں وہ غلط فہمیاں لوگوں کے دلوں میں پیدا کرتے ہیں۔ جس طرح پچھلے دنوں ایک بہت بڑے ٹی وی پہ آنے والے جو مبلغ ہیں، بہت بڑا نام ہے ان کا، نعوذ باللہ، انہوں نے گلگت کی طرف ایک جگہ جا کے تقریر کی ہے، اور وہاں کہا کہ 1,24,000 حضور کے جو صحابہ کرام ہیں، نعوذ باللہ ان سب کو ایمان سے خارج کہہ دیا جائے تو پھر بھی ایمان پہ اثر نہیں پڑتا۔ اتنی بڑی بات انہوں نے کہہ دی ہے بغیر سوچے۔ حالانکہ اگر ایک مسلمان کو نعوذ باللہ کوئی بندہ کافر کہے تو وہ کفر اس پہ لوٹ آتا ہے، یعنی ایک عام مسلمان کو کافر کہنے سے آدمی کافر ہو جاتا ہے۔ اور صحابہ کرام جن سے رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا، جنت کے سرٹیفکیٹ ان کے پاس ہے، انہوں نے جنت میں نہیں جانا تو کس نے جانا ہے؟ تو اس طرح کی غلط فہمیاں بعض علماء کی کم علمی کی وجہ سے، کم فہمی کی وجہ سے، تعصب کی وجہ سے لوگوں کے دلوں میں پیدا ہو جاتی۔ تو یہ کوب ویب جو ہوتے ہیں نا، یہ جالے، علمی جالے بھی لگ جاتے ہیں۔ مکڑی کا جالا تو آسان ہوتا ہے، علمی جالے بڑے خطرناک، ان کو دور کرنے کے لیے آج آپ صفائی کریں گے جالوں دونوں۔ بہت ہی یہ بہت اہم موضوع ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ ہم میں سے تقریباً ہر ایک کو ذاتی طور پر ایسے بہت سارے سوالات آتے ہیں۔ تو اس پروگرام کے توسط سے ہمارا ایک اجتماعی موقف جہاں تک ہم سمجھے ہیں، آپ کے وسیلے سے یہ قارئین، ناظرین تک پہنچ جائے گا، سامعین تک، اور اس سے بہت فائدہ ہوگا۔ دراصل قرآن کریم اور سنت ہی سے
جو دعائیہ جملے کچھ ثابت ہیں جو ہم مختلف شخصیات کو از راہ تعظیم پیش کرتے ہیں یا بطور دعا پیش کرتے ہیں، ان میں سب سے پہلے صلاۃ ہے، جی، اس کے بعد سلام ہے، سبحان اللہ، اس کے بعد رضوان ہے یا رضا ہے، ٹھیک، اور اس کے بعد رحمت ہے، اور اس کے بعد عفو و مغفرت ہے۔ سبحان اللہ۔ اب صلاۃ مخصوص ہے نبی کریم علیہ السلام کے لیے، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم آپ کی ذات بابرکات کے علاوہ ہم کسی کو نہیں کہہ سکتے ہیں۔ اچھا، بہت خوبصورت ایک عالم نے لکھا ہے کہ ویسے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صاحب عزت اور صاحب جلالت ہیں، لیکن ہم کبھی نہیں کہیں گے حضرت محمد عز و جل، یعنی تخصیص ہو گئی نا، واہ، کچھ الفاظ جو باری بارگاہ تعالیٰ سمدیت کے لیے، بے شک، اور کچھ بارگاہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اگلے مرحلے پر ہے سلام۔ سلام یعنی علیہ السلام جو ہم کہتے ہیں، صلاۃ اور سلام اکٹھے صرف رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات کے لیے ہیں، علماء کا اس پر اتفاق۔ جی ہاں، اب سلام انبیاء علیہم السلام اور ملائکہ اور اہل بیت کے لیے۔ اچھا، اہل بیت کے لیے اس لیے کہ ایک تو جو انہیں شرف حاصل ہے خاندان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہونے کا، یہ شرف اور کسی کو حاصل نہیں ہے۔ بے شک، شرف صحابیت الگ اور شرف خاندان رسول صلی اللہ علیہ وسلم، دو شرف، دو شرف ہیں، ٹھیک، اس دو امتیاز میڈلز ان کے پاس، دو میڈلز ان کے پاس ہیں، اور ظاہر ہے اس میں ہم از راہ تعظیم انہیں علیہ السلام کہتے ہیں، اور جس طرح کہ آپ نے اپنے تعارف میں فرمایا، اس کی ایک طویل تاریخ ہے، ٹھیک، اور ہم اس پر گفتگو آگے جاری سب رکھیں یہ گے۔ جو روز ہم کہتے ہیں مولانا السلام بالکل، ایک علیکم دوسرے کو سلام تو دیتے مولانا بھی ویسے تو شرک کا لفظ بن جائے گا، اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وہ آگے سے کہتے ہیں وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی ہاں، یہ نہرو جب مطلب دونوں کا ایک ہے۔ نہرو جب عرب گئے تھے تو وہاں سید نہرو ظاہر ہے، یعنی محترم نہرو۔ جی، پروفیسر اعظم نوری صاحب، بے اجازت جن کے گھر میں جبرائیل آتے نہیں، اور قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت۔ قدر و شان اہل بیت، سر کٹانا گھر لٹانا کوئی ان سے سیکھ لے، واہ، سر کٹانا گھر لٹانا کوئی ان سے سیکھ لے، جان عالم ہو فدا اے خاندان اہل بیت۔ سبحان اللہ، یہ ان کا صدقہ ہے کہ گجرانوالا سے آپ صبح اتنی سموگ میں پہنچ گئے۔ مجھے لاہور سے آنا مشکل تھا۔ میں یہ عرض کرنے لگا تھا، میں 4:15 بجے کا نکلا ہوا ہوں، ڈرائیونگ کر رہا تھا، اور مجھے نہیں پتا چلا کہ میں کس روڈ پہ ٹرن لے رہا ہوں، لیکن آپ یقین جانیے کہ یہ اس موضوع کی برکت ہے کہ جہاں بھی ٹرن لیا ہے صحیح لیا ہے، اور الحمدللہ یہی راستہ ہے، الحمدللہ اس راستے پہ چلنے والا، الحمدللہ، انہی راستوں پہ چل کر اگر آ سکو تو آؤ۔ ہمارا تو اس کے سوا اور راستہ ہے ہی کوئی نہیں تھا۔ جی غیث صاحب قبلہ، ماشاءاللہ آپ نے جس خوبصورت انداز سے پورے موضوع کا احاطہ کیا ہے، میں یہاں پر ناظرین کے لیے ایک بات بطور خاص عرض کرنا چاہوں گا، وہ یہ کہ ہمارے ہاں بدقسمتی سے لا علمی کی بنیاد پر، عدم مطالعہ کی بنیاد پہ اس بات کا شعور نہیں ہے کہ احکام شریعت کی گریڈیشن ہے۔ واہ، یعنی ہمارے ہاں احکام الہیہ جو ہے، ہمارے ہاں صرف ایک چیز ہے، یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، بس اس کے سوا آگے ہم جاتے ہی نہیں ہیں۔ پتہ ہی نہیں، مطلب ہمارے فروعی چیزیں جو ہیں، ایون یہاں تک کہ رفع یدین ہے، ٹخنوں سے اوپر جو ہے وہ سلوار رکھنی ہے، یا معمولی جو مسائل ہیں جو مستحبات کے درجے میں آتے ہیں، آمین اونچی ہے کہ نیچے، اس کے معاملے میں بھی ہم جو ہے وہ بس حرام اور حلال، اس سے آگے ہم جاتے ہی نہیں ہیں۔ حالانکہ میں ناظرین کے لیے عرض کرنا چاہوں گا کہ حلال کے باب میں بھی 5 درجے ہیں، اور حرام کے باب میں بھی 5 درجے ہیں، اور ان کے نیچے جو ہے وہ ایک درجہ ہے جو کامن ہے مباح ہونے کا، اباحت کا۔ ٹھیک ہے، یہ جو معاملات ہیں علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم، ایون میں اس پہ بھی کچھ کلام کرنا چاہوں گا، رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ وہ چیزیں ہیں رحمت اللہ علیہ، رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، یہ ساری وہ چیزیں ہیں کہ جو فرض، واجب، سنت موقدہ، غیر موقدہ، یہ جو پہلے 4 درجے ہیں نا، ان میں نہیں آتے۔ ٹھیک ہے، یہ جو سب سے نیچے والا درجہ ہے مستحب ہونے کا، یہ اس میں آتے ہیں، یہ اس میں آتے ہیں۔ مطلب اس کا تعلق جو ہے وہ اس چیز کے ساتھ نہیں ہے کہ ہم حق اور باطل کا فیصلہ جو ہے وہ اس بنیاد پہ کرنا شروع کر دیں۔ ڈاکٹر صاحب قبلہ نے جو اللہ عز و جل اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کی، یہ جو ہم نے تخصیص کی ہے،
یہ بھی عرف کی تخصیص ہے. بے شک ٹھیک ہے، مطلب اس کا تعلق قرآن یا حدیث کے ساتھ نہیں ہے، عقائد میں نہیں ہے، عقائد میں نہیں ہے یہ. ٹھیک ہے. اور یہی وجہ ہے کہ قرآن مجید نے بھی اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے بھی صلاۃ کا لفظ بھی اور سلام کا لفظ بھی غلاموں کے لیے بھی استعمال کیا. اچھا جی. بے شک. میں سورہ احزاب کی وہ جو مشہور آیا مقدسہ ہے، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، صحابہ حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے، آ کر عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احاذا لک خاصۃ، یہ جو اللہ رب العالمین آپ پہ صلاۃ بھیجتا ہے یہ آپ کے لیے خاص ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ابھی خاموشی اختیار فرمائی تو جبرائیل وحی لے کے آ گئے، آ کر عرض کی هو الذی یصلی علیکم وملائکتہ، محبوب غلاموں کو بتائیے جو رب آپ پہ صلاۃ بھیجتا ہے نا وہ آپ کی نسبت سے آپ کے غلاموں پہ بھی صلاۃ بھیجتا ہے. سبحان اللہ. اب صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ جو آپ پر صلاۃ بھیجتا ہے وہ کیا ہے اور جو ہم پہ صلاۃ بھیجتا ہے وہ کیا ہے؟ ٹھیک. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو مجھ پر صلاۃ بھیجتا ہے اس کا معنی یہ ہے کہ وہ میری قربتوں کو اور قریب کرتا ہے، سبحان اللہ. مجھے اور اپنی قربتیں عطا کرتا ہے. اور جو تم پر صلاۃ بھیجتا ہے اس کا معنی یہ ہے کہ وہ ہر وقت تمہیں دیکھ کے یہی کہتا رہتا ہے رحمتی سبقت غضبی، رحمتی سبقت غضبی، رحمتی سبقت غضبی. نماز نہ پڑھنے والے اگر میرا غیظ و غضب دیکھتا نا تمہیں تو تم اس لمحے سانس نہ لے پاتے، لیکن چونکہ میں نے وعدہ کیا ہوا ہے کہ میری رحمت میرے غضب پر کیا رہے گی؟ غالب رہے گی، اس لیے میں تمہیں اپنی گرفت میں نہیں لے رہا. تو صلاۃ کا بلکہ حضرت عبداللہ بن ابی اوفا رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے، یہ وہی جو بہت بڑے قاری تھے، قاری قرآن. جی بالکل بالکل، قاری قرآن بھی تھے. آ کے حضور کی خدمت میں صدقہ پیش کیا تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ مبارک دعا ہوتی تھی، جو بھی آ کے اسلام کی خدمت کے لیے کچھ پیش کرتا تھا آپ ڈائریکٹ اس کا نام لے کے کہتے تھے اللہم صلی علی علی بنی ابن ابی اوفا، کہا یا اللہ اس خاندان پر اپنا صلاۃ بھیج، اپنا صلاۃ بھیج. اور حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اہلیہ سمیت حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ کی اہلیہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی علیہ، ہم پہ میرے اوپر جو ہے نا وہ صلاۃ کی خیرات مجھے عطا کیجیے. اور قرآن نے خود کہا وصلی علیہم ان صلاتک سکن لہم، اے محبوب ان غلاموں کو بھی صلاۃ کی خیرات دیا کیجیے، دعا کی، آپ کی صلاۃ ان کے دلوں کا سکون ہے. انشاءاللہ تعالیٰ یہ جو ڈاؤٹس ہیں یہ آج ہماری اس گفتگو میں ناظرین کرام یہ دور ہو جائیں گے اور پھر ہمیں اندازہ ہوگا کہ وہ اتنی پاک باز ہستیاں، ان کے لیے یہ الفاظ استعمال کرنا نعوذ باللہ کوئی غلطی نہیں ہے. اور جو بات میں نے پہلے کی کہ ایک طرف بعض لوگ جو ہیں وہ یہ نعرہ لگا رہے ہیں شان صحابہ زندہ باد، اور انہی کا ایک لیڈر اٹھ کے کہہ دے کہ نعوذ باللہ صحابہ کرام سب کو اگر ایمان سے نہ مانے ہم تو پھر بھی فرق نہیں پڑتا. یہ بڑی افسوس کی بات ہے، مجھے اس دن سے بہت دکھ ہے. اور میں سمجھتا ہوں جو لوگ سن رہے ہیں ان کو بتانا چاہیے کہ وہ توبہ کریں، وہ عالم دین جو ہے ان کو توبہ کرنی چاہیے. یہ خدا کے غضب کو انوائٹ کرنے والی بات ہے. اللہ تو فرماتا ہے میرے ولی کی شان میں من عاد علی ولی فقد آذنتہ بالحرب، یہ حدیث قدسی ہے، جس نے میرے ولی کی شان میں گستاخی کی اس کو میرا کھلا اعلان جنگ ہے. تو ساری دنیا کے اقطاب صلحاء سارے اولیاء جمع ہو جائے ایک صحابی کا مقابلہ نہیں کر سکتے. ناظرین کرام ہمارے ساتھ رہیے گا، حاضر ہوتے ہیں مختصر وقفے کے بعد. ویلکم بیک ناظرین کرام. ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینوں میں. میرا دوست سراج منیر مرحوم یاد آتا ہے، کیا بڑا انسان تھا. پڑھا کرتا تھا بار بار کہ ادب سے سر کیا جاتا ہے راہ جذب و مستی کو، اور قدم اس راستے میں پائے پیشانی سے رکھتے ہیں. یہ ادب کی بارگاہیں ہیں. سید عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب، ادب کا ہی زیر آسماں از عرش نازک تر، نفس گم کردہ می آیت جنید و با یزیدی جا. امام الانبیاء کا ادب، انبیاء کرام کا ادب، قرآن حکیم کا ادب، جبرائیل کا ادب، ملائکہ کا ادب، کعبۃ اللہ کا ادب، مدینہ منورہ کے ذرے ذرے کا ادب، اقطاب، صلحاء، اغواص کا ادب، اولیاء کرام کا ادب، صحابہ کا ادب، اپنے بڑوں کا ادب، اور پھر اہل بیت کا ادب جو نہیں کرے گا تو اس میں ایمان کیسے آئے گا؟
جی ڈاکٹر صاحب یہ رضی اللہ عنہ کا بھی ذرا آ جائے. جی 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 رضی اللہ عنہ وردوا عنہ. جی ہاں یہ بھی مجھے کھاتا ہے کہ آپ بہت غلطی کرتے ہیں, رضی اللہ عنہ کہتے ہیں رضی اللہ عنہ. میں نے کہا وہ بھی کہہ دیں گے, ہمیں تو کوئی اطلاع. جی ہاں صحیح ہے. صحابہ کرام کو عموماً رضی اللہ عنہ کہا جاتا ہے اور قرآن کریم کی اسی آیت کے پیش نظر ٹھیک رضی اللہ عنہ. رضی اللہ عنہ. البتہ علماء نے کثرت سے صلحائے امت کے لیے بھی یہ لفظ استعمال کیا ہے. اچھا جی ہاں، کثرت سے. کثرت سے. حضرت امام احمد رضا کی بارگاہ میں ایک فتویٰ بھیجا گیا کہ جی کیا ہم حضرت غوث پاک کو علیہ السلام کہہ سکتے ہیں؟ رضی اللہ. تو آپ نے فرمایا کہ علیہ السلام تو نہیں کہنا چاہیے, میرا خیال ہے, اور بہتر ہے کہ رضی اللہ عنہ کہا جائے. جی یہ آپ کا فتویٰ موجود ہے فتاویٰ رضویہ میں, اور بھی بہت زیادہ. میں نے ایک دفعہ امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ دیا تو مجھے ایک صاحب ملے ہائی کورٹ, انہوں نے کہا آپ نے ظلم کر دیا, یہ امام اعظم کو آپ نے رضی اللہ. حضور کمال ہے جو ہمارے درس نظامی میں اصول الشاشی ایک کتاب پڑھائی جاتی ہے, شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ. نہیں جی شاش کے رہنے والے ایک بزرگ تھے ان کی, تو اس میں انہوں نے آغاز کی شرح غالباً شاہ ولی اللہ لکھی ہے. جی ممکن ہے, شروع اس کی کافی کی گئی ہیں. تو اس میں حضرت امام ابو حنیفہ پر سلام بھیجا گیا اور درس نظامی میں پڑھایا جاتا ہے, تمام علماء پڑھتے اور پڑھاتے ہیں. یعنی اگر اس کی تخصیص ہوتی اور ازروع شریعت یہ حرام ہوتا تو قطعا نہ لکھا جاتا. وہ ہستیاں. جی ہاں وہ ہستیاں. چنانچہ یہ تو اپنی محبت اور اپنے ذوق کی بھی اس میں کار فرمائی موجود ہے. علیہ السلام کا استعمال خاندان رسالت کے لیے حضرت شیخ عبدالحق محدث اپنے زمانے میں لکھتے ہیں کہ ہمارے تمام مقدمین اہتمام سے خاندان رسالت کے لیے لفظ علیہ السلام ہی لکھا کرتے تھے تاکہ ان کی یہ تخصیص واضح ہو جائے, یہ شرف واضح ہو جائے کہ یہ خانوادہ نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہیں. آپ فرماتے ہیں لیکن اب کچھ لوگ ایسا نہیں لکھتے ہیں, وہ رضی اللہ عنہ لکھتے ہیں. اچھا اس کے ساتھ ہی ایک گروہ ایسا ہے جو خاندان رسالت کے ہستیوں کے لیے رضی اللہ عنہ بالکل نہیں کہتا ہے, ناراض ہو جاتا ہے اور نہیں کہنا چاہتا ہے. یہ بھی عجیب و غریب لاجک ہے. بحمداللہ ہمارے نقطہ نظر سے تو ہم یہ حضرات اور یہ تمام ہستیاں علیہ السلام بھی ان کے لیے کہنا چاہیے اور رضی اللہ عنہ بھی کہنا چاہیے. یہ بڑی اچھی ڈاکٹر صاحب نے بات کر دی ہے کہ دونوں القابات ان کے لیے استعمال ہو سکتے ہیں. بالکل ایسی ہے اپنا غیثہ, بلکہ ہمارے بہت سے جو متقدمین علماء ہیں انہوں نے استعمال بھی کی ہیں. میں مثال کے طور پہ امام حیثمی بہت بڑے امام حدیث کے, ان کی کتاب ہے مجمع الزوائد. اس میں ائمہ اطہار تو چھوڑیں, انہوں نے حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو بھی علیہ السلام لکھا ہے. واہ 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 واہ, ان کو بھی علیہ السلام لکھا ہے, یعنی ان کے لیے بھی علیہ السلام. اور صحیح بخاری کے آپ نے 43 مقامات بیان کیے, ان میں سے 28 مقامات میں تو سیدۃ النساء کے لیے ہے علیہ السلام, اور 4 مقامات پہ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے علیہ السلام. اور اس کے علاوہ جو دیگر ہستیاں جو ہیں اس میں ایڈ انہوں نے کی ہیں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی لخت جگر حضرت ام کلثوم کے لیے علیہ السلام امام بخاری نے لکھا ہے. سبحان اللہ. امام زین العابدین کے لیے امام بخاری نے علیہ السلام لکھا ہے. سبحان اللہ. اور اس سے بھی آگے وہ 2 سال کا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا بیٹا حضرت ابراہیم, ان کے لیے بھی امام بخاری نے جو ہے وہ علیہ السلام لکھا ہے. تو بے شمار اس طرح کی ہم ذرا میں نے جیسے شروع میں عرض کیا کہ بلکہ یہاں پہ مجھے آپ اجازت دیں تو میں ہے تو وہ ذرا انڈائریکٹ بات لیکن اس سے ریلیٹ ہوتی ہے. حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حاتم تائی کے بیٹے, حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے, بعد میں اسلام لائے تھے, اسلام بعد میں قبول کیا. کہتے میں حاضر ہوا تو میں نے سونے کی, یہ بھی آپ کا تصرف ہے, یہ بھی تصرف ہے. یہ ڈاکٹر نظامی سے آپ چھیڑ چھاڑ کر رہے ہیں. نہیں ایسا ہرگز نہیں ہے. ان کے بعض مخدوم جو ہے وہ پہنتے ہیں. انہوں نے سونے کی سلیب پہنی ہوئی تھی. اچھا, یہ سنن ترمذی کی روایت ہے. سونے کی, میں نے نہیں ان کو سکھایا, بلّہ میرے بھی ذہن میں اچانک آیا ہے. میرے بھی تصرفات کے ہم تو قائل ہیں. حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے, وہ کہتے ہیں میں نے سونے کی سلیب پہنی ہوئی تھی گلے میں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نظر پڑی تو آپ نے فوراً کہا کہ اسے اتارو. اللہ. کہتے میں نے اتار دی. اس کے بعد جو اگلی ہمارے موضوع سے ریلیٹڈ بات ہے وہ یہ کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے, کہتے ہیں میں نے غور سے سنا تو آپ قرآن کی کوئی آیت پڑھ رہے تھے, اور وہ آیت یہ تھی
اتخذوا احبارہم ورہبانہم اربابا من دون اللہ، کہ یہود و نصارہ نے اپنے علماء کو اللہ کے مقابلے میں اپنا رب بنا لیا تھا، اپنا خدا بنا لیا تھا۔ کہتے ہیں یہ سورہ توبہ کی آیت پڑھ رہے تھے اور اس کے بعد حضور نے ارشاد فرمایا کہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ ادھی اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ اللہ کی طرح ان کے سامنے سجدے کرتے تھے یا ان کے سامنے جو ہے وہ کوئی رکوع کرتے تھے، نہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جس چیز کو حلال کہہ دیتے تھے نا وہ پکڑ لیتے تھے بس یہی حلال ہے، اور جس کو وہ حرام کہہ دیتے تھے وہ پکڑ لیتے تھے بس یہی حرام ہے۔ حالانکہ حلال وہ ہے جس کو اللہ اور اس کے رسول نے حلال کیا ہے، اور حرام وہ ہے جس کو اللہ اور اس کے رسول نے حرام کیا۔ ایک کالر لے لیں۔ السلام علیکم۔ ہلو جی جی السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی بیٹا۔ جی میں نے یہ پوچھنا ہے کہ میں روزانہ سلام کی تسبیح کرتی ہوں جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر اولیاء کرام تک سلام بھیجتی ہوں۔ سلام وہ والا جو ہم السلام علیکم کہتے ہیں، یہ جائز ہے میرا کہنا؟ اور دوسرا یہ سوال ہے کہ ہم غوث پاک، یعنی آپ سلام پڑھتی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور اس کے بعد امت پر بھی، امتیوں پر بھی؟ نہیں امت پہ نہیں، بزرگان دین، ازواج مطہرات، پھر وہ کیا لفظ آپ کیا کہتے ہیں، لفظ کیا کہتے ہیں آپ وہ بتائیں۔ سلام یا حسین جیسے سلام یا عباس سلام یا ان کے ازواج کے نام لے لے کر۔ ٹھیک ہے ٹھیک ہے، کوئی حرج نہیں جی، کوئی حرج نہیں ہے، سلام بالکل کیا جا سکتا ہے، اور اس میں تو دوسرے کالر دے دیں جی، یہ جائز ہے سلام کہنا۔ جی جی کون صاحب؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جناب یہ ذرا سی تشریح چاہیے تھی جی، کہ ذرا اونچی بولیں۔ ناشتہ کر لیا آپ نے؟ جی 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 کر لیا ہوا، بس اب آواز ٹھیک آئی۔ جی 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 بزرگان دین کے ساتھ جو ہم لگاتے ہیں رحمت اللہ علیہ، یہ شروع سے چلا آ رہا ہے کہ تمام بزرگان دین کے ساتھ رحمت اللہ علیہ لگایا جاتا ہے۔ آج کل جو کچھ دوسرے حضرات ہیں وہ اپنے بزرگوں کے ساتھ وہ لگاتے ہیں رحمہ اللہ۔ اچھا رحمہ اللہ، ان کی دیکھا دیکھی ہم نے بھی رحمہ اللہ کہنا شروع کر دیا اپنے بزرگوں کے ساتھ، تو کیا رحمت میں اور رحم میں کوئی فرق ہے؟ جی ذرا بتائیں۔ اور جو بزرگان دین کا مرتبہ، جی آپ کا سوال سمجھ گئے، آپ جواب سنیں۔ گرامیٹیکلی صرف ڈیفرنس ہے کہ رحمت اللہ تعالی علیہ جو ہے وہ جملہ اسمیہ ہے اور رحمہ اللہ جملہ فعلیہ ہے، بس اتنا سا فرق ہے، میننگ دونوں کے سیم ہے۔ بس جی جی سن لیا آپ نے۔ جی اب آپ جی میں اس سلسلے میں عرض کرتا ہوں کہ میں ناظرین کے لیے، جیسے میں نے شروع میں کہا کہ ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ جتنے بھی دعائیہ جملے ہیں، علیہ السلام ہو، رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو، رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ہو، یہ ہر ایک کے لیے استعمال کیے جا سکتے ہیں۔ مثلا صحابہ کے لیے بھی رحمت اللہ علیہ کہا جا سکتا ہے، کہا جا سکتا ہے، بالکل کہا جا سکتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بخاری شریف میں ہے کہ حضرت موسیٰ کے لیے رحمت اللہ کا لفظ استعمال فرمایا، یعنی اس سے آپ اندازہ لگائیں، اس سے اندازہ اور ہم چھریاں کوہالیاں پکڑ کے لگے ہوئے ہیں، یعنی جس کو ہم نے مختص کیا ہے اولیاء کے لیے، آقا علیہ السلام نے اسے استعمال کیا انبیاء کے لیے، انبیاء کے لیے اس کو استعمال کیا۔ اصل مراد ہے ادب، جی ہاں، اصل چیز یہی ہے، اصل چیز الفاظ ادب اصل معاملہ۔ کسی نے کہا تھا الفاظ کے پیچوں میں الجھتے نہیں دانا، غواص کو مطلب ہے صدف سے یا گوہر سے۔ اصل میں یہ ہماری آپس کی بنیادی رنجشیں ہیں جن کا اظہار کرنے کے لیے ہم نے صحابہ اور اہل بیت کو بانٹ دیا ہے۔ یہاں پر غازی صاحب میں عرض کرنا چاہوں گا کہ بعض لوگوں کا یہ خیال ہے کہ صحابہ اور اہل بیت جو ہیں وہ جب ان کے لیے رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے تو اہل بیت کے لیے کیوں نہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے لیے آپ جو ہے وہ علیہ السلام کیوں استعمال کرتے ہیں؟ تو میں رات اس بارے میں سوچ رہا تھا، تو میں نے کہا اگر قرآن مجید کا مطالعہ کریں نا اور آقا علیہ السلام کے فرامین کو دیکھیں تو آقا علیہ السلام نے بھی اور اللہ کریم نے بھی صحابہ سے ہٹ کے اہل بیت کو ڈیل کیا ہے، بے شک ہٹ کے ڈیل کیا ہے، ایسا نہیں کامن ڈیل نہیں کیا۔ اگر آپ کہیں کہ کامن ہی ہے تو پھر وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب کیا ہے؟ پھر حضور کا یہ کہنا غدیر خم پہ کہ اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، یہ ان ذہنوں کو ہی دستک دی گئی تھی، ترجمہ کرتے جائیں صاحب، کہ میں تمہیں اپنی اہل بیت کے معاملے میں اللہ سے ڈراتا ہوں۔ 3 بار حضور نے کہا میں ڈراتا ہوں، میں ڈراتا ہوں، میں ڈراتا ہوں۔ وہ یہی تھا
کہ دو دعائیہ جملے تم ایک دوسرے کو کہنا پسند کرو گے، السلام علیکم، اور نماز میں کہو گے السلام علینا، ہم پر سب پر سلام ہو. میری اہل بیت کے لیے کہتے ہوئے تمہیں پرابلم ہوگی تو یاد رکھنا اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، میں تمہیں یاد کرا رہا ہوں اس لمحے میری اہل بیت کو چھوڑنا نہیں ہے. تو قرآن مجید فرقان حمید میں بھی اور آقا کے فرابین میں بھی اہل بیت کو تھوڑا سا ایک خاص اس نسبت سے آپ کو جو سٹیٹس، آقا علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کرام کیوں اہل بیت سے تعلق جوڑنا چاہتے تھے؟ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدنا علی شیر خدا رضی اللہ عنہ، اس کا سبب ہی یہی تھا کہ وہ کہتے تھے کہ حضور نے کہا تھا کہ کل سبب ینقطع یوم القیامہ الا سببی و نسبی، فرمایا قیامت کے دن ہر رشتہ داری، ہر خونی تعلق ختم ہو جائے گا، میرا نسب جو ہے وہ قیامت کے دن بھی قائم رہے گا. تو وہ چاہتے تھے کہ ہمارا بھی ان کے ساتھ جو ہے وہ تعلق جڑ جائے. اچھا نوری صاحب، مجھے ڈاکٹر صاحب آپ سے سوال کہ ہمیں ایک لمحہ کے لیے ہمارے جو خاص طور پہ پڑھے لکھے لوگ ہیں ان کو سوچنا چاہیے کہ ہم ایک عالم جو ہے اس نے جو بات کہہ دی ہمارے مسلک کا، اسی پہ ہم ڈٹ گئے ہیں، کہیں یہ نہ ہو کہ ہمیں وہ غلط سمت پہ لے کے جا رہا ہو. ہم اپنی عقل، فہم، شعور کو استعمال کر، اور میں تو یہ سمجھتا ہوں جی، اگر مجھے کوئی آ کے کہہ دینا کہ خواجہ نظام پاک نے یہ فرمایا ہے تو میں تو اس کے بعد کوئی بات ہی نہیں کرتا. حضرت شیخ محقق شیخ عبدالحق محدثی رحمۃ اللہ علیہ جو بیٹھے تشہد میں اور اس وقت تک آگے نہ چلیں، السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، لوگوں نے کہا جی لمبا کر دیتے آپ. انہوں نے عرض کیا کہ جب تک بارگاہ پاک سے وعلیکم السلام کا لفظ نہ آئے تو اس وقت میں کیسے آگے چلوں. اب یہ جو ہستیاں ہیں جب یہ ایک بات کہہ دیں تو میرا خیال ہے عقل شعور یہی کہتا ہے کہ پھر آپ اس میں دو مسائل ہیں. ایک مسئلہ تو یہ ہے کہ جس سے ہمارا علمی اور عملی اعتماد وابستہ ہو، وہ ہمیں جان پہچان کر، سوچ سمجھ کر ایسی شخصیات منتخب کرنی چاہیے. یعنی ہر آدمی کے پیچھے نہیں چلتے جانا چاہیے. ایک بات تو یہ ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ دینی معاملات میں اور روحانی معاملات میں اپنے عقل اور شعور کو اور اپنے کچھ مطالعے اور تحقیق سے بھی کام لینا چاہیے. یہ تو بالکل ایک اندھا دھند تقلید والی بات ہے. ڈاکٹر صاحب میں ایک تقریب میں گیا ہوا تھا جی، اور آپ کا تعلق پیروں کے خاندان سے، اور میں بھی ایک روحانی خاندان کا ہوں خادم. مجھے اتنا دکھ ہوا، میں نے وہاں پہ سپیچ کی کوئی پون گھنٹہ، اور سب مشائخ علماء بڑے بڑے تھے. جب میں نکل رہا تھا تو ایک صاحب آئے بڑے بارش، انہوں نے کہا جی کہ مجھے بہت افسوس ہے آپ نے اتنی لمبی گفتگو کی جن کا یہ سارا نور و ظہور ہے ان کا آپ نے ذکر ہی نہیں کیا. میں نے کہا میں نے تو سید عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ سنائی ہیں، واقعات سیرت کے سنائیں، صحابہ کے سنائیں، یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ نہیں جی پھر بھی جن کا نور و ظہور. میں نے کہا کس کا؟ کہنے لگا وہ ہمارے پیر صاحب. میں نے کہا استغفر. یہ جہالت ہمارے ہاں ہے. میں نے سیرت کی تقریر کی یہاں لاہور میں ایک ہال میں، تو ایک صاحب جو مجھے چھوڑنے آئے راستے میں کہنے لگے جی وہ تقریر تو آپ نے بڑی اچھی کی ہے لیکن اعلیٰ حضرت کی بات آپ نے اللہ اکبر اللہ اکبر. میں نے کہا اعلیٰ حضرت کی بات، اعلیٰ حضرت ایک ادنا غلام ہے اس بارگاہ پاک کے. بے شک یہ تمہیں یعنی یہ ہماری پرائرٹیز، اپنی گھر کی بھی تو ہمیں دوسروں کا تو بات چھوڑیے، ہم اپنے گھر کی بھی خبر لینی چاہیے کہ یہ ہم نے کیا کر دیا. ہم نے اپنے علماء سے اتنی زیادہ وابستگی کر دی. آج جو علماء پالیٹکس میں ہیں، آپ کسی کے گروپ بن گئے ہیں اور ایک گروپ دوسرے کے گروپ کو اور وہ بالکل حق اور باطل اور حق اور باطل ہے جی. ہاں جی وہ یزید اور امام حسین بنے اور ہر ایک کا امام حسین الگ ہے، نعوذ باللہ من ذالک. یہ سمجھنا چاہیے ان بچوں کی کیا تربیت کر رہے ہیں، ان کو سڑکوں پہ لا رہے ہیں دینی مدارس کے طلباء کو اور ان کو اپنی طرف بلا رہے ہیں. اس لیے میں روز یہ جو نعرہ ڈاکٹر صاحب لگاتا ہوں نا، ہماری غیر مشروط محبت اور لا محدود وفاداری صرف اور صرف سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے. وہ وابستگی ہوگی جوہر ایمان ہے، ورنہ برباد ہو جائیں گے. ہر 2 نمبر کوئی مولوی اٹھ کے آ جائے گا، وہ بندے 5,000 2,000 اکٹھے کر لے گا، وہ اتنا بڑا لیڈر بن جائے گا، اس کے پیچھے چل پڑے گا. نہیں، اس طرف ہمیں دیکھنا ہے. اس فتنے سے نکلنے کا راستہ ہی یہی ایک صرف راستہ ہے. نغمہ کجاؤ من کجا ساغ سخن بہانا ہی سوئے قطار می کشم لاکہ بے زمام را. ان سب کو لے کے ہمیں جانا ہے باب جبریل کے باہر، وہاں لائن لگانے. آج کے سوال کا وقت ہو گیا. ہم ہر روز آپ سے سوال پوچھتے ہیں، جو صحیح جواب دیتے ہیں ان کو کسان آئل کی جانب سے گفٹ پیش کیا جاتا ہے. آج کا سوال ہے سورۃ الجن کون سے پارے میں ہے اور اس کی آیات کی تعداد کل کتنی ہے؟ گزشتہ سوال جو ہم نے آپ سے پوچھا تھا، حضرت امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ محب اہل بیت، عاشق اہل بیت کا وصال پاک مکہ مکرمہ میں ہوا تھا. جنہوں نے درست جواب دیا، سب سے پہلے خوش نصیب حضرات کے نام: محمد اسلم کراچی، عامر حنیف ڈیرہ اسماعیل خان، محمد رمضان بھکر، اظہر علی راول پنڈی، راشد حسن چنیوٹ، شازیہ اشرف ناروال،
محمد یوسف قریشی حیدرآباد، محمد رشید سکردو، فیض الحسن سائیوال، فرحان ایوب لاہور، منور خان اٹک، عادل محمود قریشی ہری پور، آپ سب کو انشاءاللہ آپ کے گفٹ جو ہیں یہ پہنچا دیے جائیں گے. جی ڈاکٹر نظامی صاحب صاحب مجھے آپ ایک کی بات بہت ضروری کرنی ہے آپ کی ضرور خدمت میں آپ کے توسط سے. وہ بات یہ ہے کہ عام طور پر کہا جاتا ہے کہ کسی خاص فرقے نے اگر اپنی کوئی علامت یا شعار بنا لیا ہے تو اس سے الگ ہونے کے لیے، ممتاز اور مشخص ہونے کے لیے ہمیں بچنا چاہیے. یہ استدلال میں نہیں اس کو قابل قبول بہت جانتا اچھی ہوں. بات. مثال کے طور پر خارجی فرقے نے قرآن کریم کو اپنا شعار بنا لیا تھا علامت کے طور پر، معاذ اللہ. تو کیا ہم نے قرآن کریم کو چھوڑ دیا تھا؟ اگر کچھ فرقے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات والا صفات کو یا آپ کے اہل بیت کو شعار بنا کر ان کے لیے کچھ مخصوص الفاظ علیہ السلام کے حوالے سے بات کر رہا ہوں، تو ہم اس کو چھوڑ نہیں سکتے ہیں. ہاں کہ جی انہوں نے استعمال کیا تو ہم چھوڑ دیں. اگر وہ امام حسین کہتے ہیں تو اب ہم کیا امام نہیں کہیں گے؟ وہ امام علی اور امام حسن کہتے ہیں تو کیا ہم نہیں کہیں گے؟ یہ ایکسکیوز اگر وہ سیدنا علی المرتضی شیر خدا سے عشق کرتے ہیں تو نعوذ باللہ ہم نہیں کریں گے. جائیں. ایسا نہیں ہونا چاہیے بالکل. میں تو سب. اور دوسری طرف محتاط علماء نے اور محتاط صوفیہ نے تو عجیب باتیں کی ہیں. وہ کہتے ہیں ہم تو چاہتے ہیں کہ رضی اللہ عنہ بھی صرف صحابہ کرام تک مخصوص رہے یا زیادہ سے زیادہ تبع تابعین تک، باقی سب تو بخشے جائیں تو غنیمت ہے. بڑی بات کہ ان کے لیے دعا کرنی چاہیے یا اللہ انہیں معاف فرما دے، وہی جو عفو درگزر کے حوالے سے یا اللہ ان کی مغفرت فرما دے، یا اللہ ان کی پردہ پوشی فرما، کہ یہ کہنا چاہیے. وہ خود بھی یہی کہتے رہے. یہ وہ عشق کا مقام ہے اور محبت کا وہ مرحلہ ہے جہاں آدمی اپنے ذات اور اپنے معاملات اور ان سب سے بالا تر ہو چکا ان سے نکلے. یا ہمارے یہاں اگر غلط بات بھی کہہ دی ہے تو اس کو ایگو کا مسئلہ بنا. جی بالکل. جی اب ہم نے کہا تو یہ صحیح منوانی اس سے سرنڈر کرنا چاہیے. میں بہاولپور ہائی کورٹ میں گیا تھا جی، ایک ناموس رسالت کے مقدمے میں، بہت برس پہلے کی بات ہے، غالباً 2008 کی 7 کی بات ہے. تو وہاں وہ یہی تھا، بحث ہو رہی تھی. تو میں نے کہا کہ جناب ایک مولوی صاحب مجھے کہنے لگے ہم سرنڈر کر دیں آپ کے کہنے کے مطابق. پھر دوسرے فرقے کے سامنے میں نے کہا فرقے کے سامنے نہیں سرنڈر کرنا، یہ بارگاہ مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کے ادب کا معاملہ ہے. اس بارگاہ میں جو گرتا ہے وہی اٹھتا ہے. ایسا ہی ہے، اس میں تو گرنا ہی بات ہے، اٹھنا بات نہیں. حق اور حقیقت اور صداقت کے سامنے سرنڈر کرنا، اس سے بڑی اچھی بات کون سی ہے؟ شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا احرام، میرا قیام بھی حجاب، میرا سجود بھی حجاب. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کا، نوری صاحب آپ کا بھی شکریہ. اور ناظرین کرام، کتاب الشفا سے نسخے کا وقت ہو گیا. دشمن پر غلبہ پانا، جو دشمن حقیقی دشمن ہو، یہ نہیں اپنے بھائیوں سے اختلاف اور اس کو دشمن بنا لیا جائے، جو صحیح معنوں میں دشمن ہو. جو شخص روزانہ نماز فجر کے بعد 300 مرتبہ اللہ تعالیٰ کا اسم مبارک یا خالق کو پڑھے گا تو اس کا دشمن مغلوب ہو جائے گا. اور حضور داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، کشف المحجوب آپ کا عرس مبارک شروع ہو گیا. ڈاکٹر صاحب عرس مبارک شروع ہو گیا. اس دفعہ آپ کو تو بلایا، مجھے نہیں بلایا انہوں نے، کیونکہ میں نے وہ جگہ ٹیکس کی بات کی تھی نا، تو پھر ہمارے ہاں تو ماشاءاللہ فور پہ نہیں، میری بھی بڑی بدنصیبی ہوگی کہ حاضری میری نہیں ہو سکے گی. اچھا اوہو. حضور داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ جن کے مزار پاک پہ جگہ ٹیکس لگایا ہوا ہے صوبائی حکومت نے، محکمہ اوقاف نے، میں بار بار کہہ چکا ہوں کہ اس کو انا کا مسئلہ نہ بنائیں. آج ہماری بحث بھی یہی تھی، گفتگو بھی یہی تھی، اس کو انا کا مسئلہ نہ بنائیں. یہ داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کو خوش کرنے کا مسئلہ ہے. یہ ان کی ناراضگی مولا نے، جو غریب آدمی نہیں دے سکتا 50 روپے 5 نمازوں کے، 10 روپے تہجد کے، پھر وہ جو سائیکل سٹینڈ کا. تو اگر باغوں میں ختم کیا جاتا ہے ٹیکس داخل ہونے کے لیے، جو سارے پارک تھے ہمارے تفریح پارک، اور وہاں پہ بھی یہ جو پارکنگ کا بھی ختم کیا گیا تھا ٹیکس، تو اب یہ کیسا ٹیکس آپ لگاتے ہیں؟ میں تو کل گیا تھا حاضری دینے کے لیے ڈیرہ غازی خان، اور لاہور سے ہم نکلے تو آگے بدماش آ گئے اور انہوں نے آ کے روک لی گاڑی. انہوں نے کہا جی 400 روپیہ دیں، یہ جو ٹیکس ہے کوئی چنگی ٹیکس نیا نکل آیا. میں تو حیران ہو گیا، سارے لوگ حیران ہو گئے. انہوں نے کہا چنگی ٹیکس آپ دیں. وہ چنگی ٹیکس دینے کے لیے انہوں نے کہا تمہاری جرت کیسے ہوئی، تم نے ہم سے پوچھا کہ جی یہ کون سا ٹیکس ہے؟ تمہیں نہیں پتہ اب حکومت کس کی ہے؟ نعوذ باللہ من ذالک. اور میں نے دیکھا کہ صلاح الدین ایوبی نے سارے ٹیکس ختم کر دیے تھے. سلطان محمود غزنوی، عمر بن عبدالعزیز نے سب سے پہلے سارے ٹیکس معاف کیے تھے، کیونکہ ہمیں پتہ ہے یہ ٹیکسوں کی دولت کہاں جاتی ہے. انشاءاللہ یہ ساری واپس آئے گی، لندن، امریکہ، سب دبئی، یہ واپس آئے گی. لیکن داتا صاحب کا عرس کے موقع پر وزیر اعلیٰ پنجاب تک میری آواز پہنچا دیں. اللہ کا، خدا کا خوف کریں، اور آپ نیکوں کی اولاد ہیں. میاں محمد شریف صاحب کی روح کو بہت سکون پہنچے گا
آج ہی اعلان کر دیں کہ جی یہ سارا جگہ ٹیکس ہم ختم کر رہے ہیں، اور اس کے موقع پر یہ خوشی لوگوں کو سنائیں۔ داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وہ عالم جو دنیاوی عزت و جاہ حاصل کرنے کے لیے علم حاصل کرتا ہے تو وہ در حقیقت عالم کہلانے کا مستحق نہیں ہے۔ اللہ کریم سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں حضور رحمت عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی غیر مشروط محبت اور لامحدود وفاداری نصیب فرمائے۔ وہ نعرہ جگہ جگہ، ڈیرہ غازی خان میں گیا تھا، وہاں بھی مقبول محی الدین صاحب کے مریدوں نے وہ نعرہ لگایا، طبیعت خوش ہو جاتی ہے جب میں جاتا ہوں، لوگ نعرہ لگاتے ہیں، لگائیے